अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नॉवेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट। मूसा ने मुंह बना के इसकी एक एक बात दोहराई, जबकि वो मुंह खोले सुन रही थी। एक वक्त था जब सैफ इसकी खूबसूरती का दीवाना था, लेकिन शादी के लिए इसने जिस लड़की का इंतखाब किया था वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ना थी, लेकिन काफ़ी मासूम थी। तुम्हें पता है, जिस दिन से तुमने वो घर छोड़ा है, सैफ ने अपनी माँ से बात नहीं की। सैफ के बाबा इस उम्र में इसकी माँ को छोड़ के इसे धक्के खाने पर मजबूर नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ना छोड़ा। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें आग लगाई थी। किरण ने बाद में सब राज खोल दिए। वो देख रही हो, जो औरत साड़ी में सबसे हंस हंस कर मिल रही है, जानती हो वो कितना रोती होगी। वो अकेले में इसके सामने से आते फुप्पो की तरफ इशारा किया। ये औरत आज भी दिखावा करती है चाहत, वो सिर्फ दुनिया के सामने खुश है। ना इसका बेटा इससे बात करता है, ना इसका शोहर। वो किसी फालतू चीज़ की तरह इसके घर में रहती है, लेकिन अभी तक इसकी फितरत नहीं बदली। वो आज भी इतनी ही मतलबी है जितनी कि कल थी। फूफा आके इनके पास रुकी। चाहत ने मजबूती से मूसा का हाथ थामा। थोड़ा दूर रहो इससे, मूसा मनहूस है, जिसकी ज़िंदगी में आती है इसे खा जाती है। फूफो ने चबा चबा के मुस्कुराते हुए कहा, नहीं चाची, चाहत मेरी बीवी है, मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, और ना कल मनहूस थी और ना आज मनहूस है। मनहूस कोई नहीं होता, बस हम खुद फ़र्ज़ कर लेते हैं, जैसे आपने खुद फ़र्ज़ कर लिया। आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपकी बेटी पैदा होने से पहले मर गई, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया कि वो चाहत की वजह से मर गई। कैफ अपने वतन से वफ़ा निभाते हुए मर गया, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया कि चाहत से शादी की वजह से मर गया। आपका बेटा आपकी गलतियों की वजह से आपसे बात नहीं करता, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया ये भी चाहत की वजह से हुआ है। आप खुद अपने शोहर को वफ़ा और मोहब्बत नहीं दे पाई, लेकिन आपने फ़र्ज़ कर लिया कि चाहत की वजह से वो आपसे दूर हो गए। लेकिन मैं भी पत्थर पर सर पटक रहा हूँ। आपने कौन सा ये बातें समझ लेनी। चलो चाहत, तुम्हें ऐसे लोगों के बीच लेकर चलूँ जिनके अंदर एहसास ज़िंदा है, वरना मतलबी और पत्थर लोगों के बीच में रहते हुए तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ मेरी बीवी की तकलीफ़ की वजह बने। इसने चाहत के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाते हुए इसे वहाँ से हटाया, जबकि दोनों मौजूद पत्थर भनकर मूसा की बातें सुन रहे थे। वापसी में चाहत एक ही बात सोचते रही कि आज मूसा ने किस तरह से इसकी इज्जत रखी है फुप्पो के सामने। लेकिन किरण के बारे में सुनकर इसे दुख हुआ। किरण की शादी एक गरीब खानदान में हुई थी और इसका गुजारा भी बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी किरण को वहीं रहना पड़ रहा था, क्योंकि इसके माँ बाप ने कहा था अगर इसने रिश्ता निभाने में कोई भी गलती की तो इसे माँ बाप का सहारा नहीं मिलेगा। लेकिन फुप्पो, वो तो आज भी वैसी ही थी। सैफ और बाबा दोनों ही इनसे बात नहीं करते थे, और मूसा ने आज फूफो के सामने इसकी इज्जत रखी। फूफो को बताया कि वो मनहूस नहीं बल्कि प्यार करने के काबिल है। मूसा इससे मोहब्बत करता है, वो इसकी बीवी है। और इस बात के बाद चाहत सारी महफिल में सर उठा के घूम रही थी। मूसा ने एक सेकंड के लिए भी इसका हाथ ना छोड़ा, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठने से पहले भी इसने मूसा का हाथ थामे रखा। मुस्कुराहट इसके लबों से जुदा ना हो रही थी। इसने बेख्तियार गाड़ी चलाते मूसा के कंधे पे अपना सर रखा, और आज की रात वो सब गिले शिकवे दूर करने का इरादा रखती थी। वो इसका हमसफ़र था, इसका साथी, जो हर मैदान में इसके साथ खड़ा था। कभी इसे अकेले नहीं लड़ने देगा, वो खुद इसके लिए लड़ेगा। मूसा के लिए एक हाथ से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन वो चाहत को अपने कंधे से हटाना नहीं चाहता था। आखिरकार पेशकदमी पहली बार हुई थी, और ख्वाब में नहीं बल्कि हकीकत में वो घर आई तो सीधे अपने कमरे में चली गई, जबकि मूसा अभी गाड़ी पार्क करने लगा। वो दाएं से बाएं चक्कर लगाती यही सोच रही थी कि आखिर किस तरह से वो मूसा से माफ़ी मांगे। बहुत देर बाद इसके पैर दर्द करने लगे, लेकिन मूसा कमरे में ना आया। इसने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो मूसा टीवी देख रहा था। हद हो गई, न जाने कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, और ये हैं जो इधर आने का नाम ही नहीं ले रहे। चलो मैं भी बाहर चलती हूँ, और बाहर जा के क्या कहूँगी, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। कितना अजीब लगेगा। और कुछ सोचती हूँ, अगर मूसा होते तो वो कैसे माफ़ी मांगते। हाय, वो तो किसी रोमांटिक अंदाज में माफ़ी मांग। कभी कभी इनको देख के लगता है ज़रूर नावल पढ़ते होंगे, वरना इतना रोमांटिक और मीठा मीठा कैसे बोल सकते हैं। खैर जो भी है, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी ही होगी। आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा।
یا اللہ مدد کریں، میں کس طرح موسیٰ سے بولوں گی کہ میں شرمندہ ہوں اور اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں؟ کیا مجھے موسیٰ معاف کر دے گا؟ ہاں، وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوتے۔ ہائے دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ! اس نے دل ہی دل میں موسیٰ کی بلائیں لیں۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہیے گا۔ 2 گھنٹے تک وہ کاغذ پہ کچھ نہ کچھ لکھتی رہی کہ کسی طرح سے الفاظ ٹھیک رہیں موسیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی الفاظ نہ تھے۔ اب اسے رونا آنے لگا۔ جب لوگوں کو باتیں سنانے پر آتی تھی تو کتنی کھلتی تھی، اور آج جب پہلی بار کسی سے معافی مانگنے جا رہی ہے تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ اور یہ ایک موسیٰ جو آج کمرے میں آ ہی نہیں رہا۔ برداشت کی انتہا تھی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کے باہر آئی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے اندر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ سے یہ نہیں ہوا کہ اندر آئیں۔ یہاں ٹی وی پر بیٹھے ہیں۔ وہ اس کے سر پہ سوار تھی۔ تم نے کب کہا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو؟ اور میں تو رات کو ٹی وی ہی دیکھتا ہوں، تمہیں پتہ تو ہے۔ آؤ بیٹھو، اتنی اچھی فلم چل رہی ہے، تم بھی دیکھو۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی ہے، آپ اندر چلیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہائے، بات کرنے کے لیے اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہت نے سوچا۔ نہیں، بلکہ آپ یہیں بیٹھیں، میں یہیں پر بات کرتی ہوں۔ موسیٰ اٹھنے لگا تو وہ کہنے لگی۔ موسیٰ کندھے اچکا کر بیٹھ گیا۔ وہ موسیٰ دراصل میں آپ کو کہنا چاہتی تھی کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کیسے کہے۔ موسیٰ، میں آپ کے ساتھ ایک نئی زندگی، میرا مطلب ہم دونوں کی نئی زندگی، مطلب میں اور آپ ایک ساتھ۔ وہ مسکرایا۔ تمہارا مطلب ہے ہم ایک ساتھ نئی زندگی کی شروعات کریں؟ تم مجھ سے معافی مانگنا چاہتی ہو، ہے نا؟ تم یہی کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھنے لگا۔ وہ نظریں جھکا کی۔ سچ تھا، موسیٰ اس کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ وہ کب کیا کہنا چاہتی ہے، کب کیا کرنا چاہتی ہے، اسے سب کچھ پتا۔ اس نے صرف ہاں میں گردن ہلائی اور نظریں زمین میں گاڑ دی۔ معافی تو تمہیں ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سزا ملے گی۔ آخر تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، اتنا حق تو بنتا ہے میرا۔ وہ مسکرا کے بولا۔ میں نے کہاں تنگ کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہتی کبھی آپ کو۔ چاہت جلدی سے بولی۔ اور جو پچھلے 4 مہینے سے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اس کا کیا؟ 4 مہینے سے جو مجھے تڑپا رہی ہو، اس کا کیا؟ دن رات میرے ساتھ ہو کر بھی مجھ سے دور ہو، اس کا کیا؟ ایک ایک بات کا حساب لوں گا جانے من۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ تو تم تیار ہو کیا حساب دینے کے لیے؟ وہ اس پہ جھکتے ہوئے پوچھنے لگا تو چاہت کے گال سرخ ہو گئے۔ موسیٰ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اس کا ارادہ بھانپ کے وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نیند تو تمہاری اب میں پوری کروں گا، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دور جاتی، موسیٰ اس تک پہنچا اور کھینچ کے خود سے نزدیک کر لیا۔ بہت کر لی تم نے اپنی نیندیں پوری، ذرا میری 4 مہینوں کی نیندوں کا حساب دے دو۔ آج وہ مکمل اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے ارادے رکھتا تھا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ موسیٰ، بات تو سنیں، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ نہیں، میں مزید تمہاری باتیں سن کر اپنے بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے ویٹ نہیں کروا سکتا۔ وہ کب سے لائن میں لگے ہیں، کہہ رہے ہیں بابا ہمیں دنیا میں لائیں۔ وہ اس پہ جھکتے ہوئے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، جبکہ چاہت شرم سے پانی پانی ہوتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ 5 سال بعد، حنان تم میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ کتنی بار سمجھا چکی ہوں تمہیں، اتنی سردی میں اس طرح سے ننگے پیر نہیں گھومتے بیٹا، سردی لگ جائے گی۔ اور تم نے سویٹر تک نہیں پہنی۔ وہ اس کے پیچھے سویٹر لیے بھاگ رہی تھی۔ ماما پلیز، مجھے نہیں یہ کمبل پہننا، وہ جیکٹ کو خود سے دور کرتا ہوا بولا۔ بیٹا پلیز پہن لو، سردی لگ جائے گی۔ اچھا یہ جوتے تو پہنو، وہ جوتے اس کے قریب کرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے وہ ضد کے معاملے میں کس پر گیا تھا، نہ چاہت اتنی ضدی تھی اور نہ ہی موسیٰ۔ چاہت اس کی بے وجہ کی ضد سے بہت پریشان رہتی تھی، لیکن موسیٰ ان سب چیزوں کو انجوائے کرتا تھا۔ اسے تو اپنا بیٹا حنان کسی شہزادے سے کم نہیں لگتا۔ وہ اس کی ہر ضد پوری کرتا، اس کی پسند کے چپس اس کے کہنے سے پہلے لا کر دیتا۔ کوئی یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ موسیٰ، آپ اسے بگاڑ رہے ہیں، میری کوئی بات نہیں سنتا۔ چاہت روز اس کی شکایتوں کا پٹارا کھولتی، لیکن آج تو اس نے حد کر دی۔ حنان اسکول سے واپس آیا اور بیگ زور سے صوفے پر پٹک کر وہیں بیٹھ گیا، جبکہ موسیٰ جو اسے اسکول سے لے کر آیا تھا اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماما، میری کلاس فیلو عہد کی بہن بالکل ڈول جیسی ہے، آج اس کی ماما اسے لے کے آئی تھی۔ میں نے مانگا تو وہ کہتا ہے اپنی بہن لے کے آؤ۔ میں نے اس کی ڈول کو اٹھانا چاہا تو اس نے مجھے اٹھانے نہیں دیا، مجھے میری ڈول چاہیے۔ موسیٰ، چاہت جو غور سے اس کی بات سن رہے تھے، اس کا مطلب سمجھ کر دونوں ہی سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔
پھر موسیٰ کے لبوں پہ ایک شرارتی سی مسکراہٹ آئی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں تو خود ایک ڈول چاہتا ہوں۔ موسیٰ نے شرارت سے چاہت کی طرف دیکھا جو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ بولی بیٹے کے سامنے تو لحاظ کر جائیں۔ موسیٰ کی محبت کا ہی اثر تھا، نہ صرف چاہت نے اپنی پڑھائی ختم کی بلکہ اب وہ اپنی پینٹنگ پہ بھی دھیان دینے لگی اور اس پر ایک نئی فرمائش چاہت نفی میں گردن ہلاتی کچن میں جانے لگی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا پھپھو کھڑی تھی۔ پھپھو یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے جلدی سے پھپھو کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں چاہت، میں ایک بہت بری اور بہت خود غرض اور غلط عورت ہوں۔ میں تمہیں منحوس کہتی تھی لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں خود منحوس تھی۔ میں کبھی تمہیں سمجھ ہی نہیں پائی۔ میں نے اپنا شوہر کھویا، اپنی بیٹی کھوئی، پھر اپنا بیٹا کھویا اور آج میں نے سیف کو بھی کھو دیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیاں اور بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے سعودیہ چلا گیا۔ ان کے شوہر 3 سال پہلے انتقال کر چکے تھے لیکن سیف ان سے بات کرے یا نہ کرے لیکن ساتھ تو رہتا تھا۔ آج وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہمیشہ کے لیے اپنی فیملی کو لے کے۔ جانے سے پہلے وہ اتنا کہہ گیا کہ وہ انہیں پیسے بھجواتا رہے گا اور فون پر بھی رابطہ رکھے گا۔ وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ کرن نے سارے راز کھول دیے تھے۔ چاہت کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، دولت کے لیے یہی وجہ تھی کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ اس کی ماں تھی، وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا لیکن پھر بھی چلا گیا۔ آپ میرے پاس رہیں گی پھپھو، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کیوں اکیلی رہیں گی؟ بیٹا چھوڑ گیا تو کیا ہوا، بیٹی تو ہے آپ کے ساتھ، وہ انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ پھپھو روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا چاہت، تمہاری جان لینے کی کوشش کی لیکن پھر بھی تم میرے ساتھ ہو، میں تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ماں بیٹیوں سے معافی نہیں مانگتی اور نہ ہی بیٹیاں ماں پر احسان کرتی، خبردار جو آپ نے آئندہ ایسی بات کی، اور آنسو بہائے۔ پھپھو چاہت سے بہت شرمندہ تھے لیکن جس طرح سے چاہت نے انہیں معاف کر کے اپنے گلے لگایا، رہنے کے لیے جگہ دی، یہ بات ان کے دل میں مزید اس کے لیے اور موسیٰ کے لیے عزت پیدا کر گئی۔ انہیں اپنے بیٹے سے بھی کوئی گلہ نہ تھا، وہ 1000 غلطیاں کر چکی۔ اس کے بعد سیف کا ان کو معاف کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ صرف سیف کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ 3 سال پہلے سیف کو 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ سیف ان سے بہت کم بات کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کافی بار انہیں کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں لیکن وہ نہ مانی اور ہمیشہ کے لیے چاہت کے پاس آ گئیں۔ وقت گزرنے لگا، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ پھپھو بھی ان کے ساتھ رہتی تھی اور حنان تو زیادہ تر انہی کی گود میں رہتا تھا۔ اب اس کی خواہشات کو پوری کرنے والا ایک اور انسان اس گھر میں آ گیا تھا۔ وہ ان سے بھی خوب نخرے اٹھواتا اور پھر حنان کی ڈول والی خواہش بھی پوری ہوگی۔ موسیٰ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ حنان کو زیادہ چاہتا ہے یا حنین کو، لیکن ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی۔ پانچوں اپنی فیملی میں بہت خوش تھے۔ اللہ نے ان کے دل پگھلا دیے تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ موسیٰ نے چاہت کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تو چاہت نے بھی موسیٰ کی زندگی میں اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ انسان کی خود ساختہ سوچ ہی اسے لے ڈوبتی ہے۔ چاہت منحوس ہے، اس کی خود ساختہ سوچ نے اس کو لے ڈوبا جس کے بعد اس نے اپنا دل پتھر کر لیا۔ لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے۔ یہاں تو موسیٰ کی بے پناہ محبتیں تھیں تو چاہت کا دل کیسے نہ پگھلتا۔